सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 20 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुश्मन ने दरअसल हम पर ऑल आउट हमला 21 नवंबर को कर दिया था। उसके बाद 16 दिसंबर के सान्हे तक भारतीय फौजें खुलम खुला मैदान जंग में हमारे खिलाफ लड़ती रहीं। ये अलग बात कि दुनिया को यही बताया गया कि भारतीय अफवाज ने खुली जंग 3 दिसंबर को पाकिस्तान के ऐलान जंग के बाद शुरू की थी। सच्ची बात तो यह है कि माह अगस्त के आखिर ही से भारत के पूरे पूरे ब्रिगेड हम पर हमला कर रहे थे, सिवाय ढाका और चिटागांग के, जहां दुश्मन ने 3 दिसंबर के बाद भरपूर हमला किया। 21 नवंबर के बाद से भारतीय कमांडोज की सरगर्मियां उस मुहाज पर अपनी इंतहा को पहुंच गईं। उनके जवान मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मुक्ति बाहिनी की मदद से उन खुफिया रास्तों के जरिए जो उनके लिए मुक्ति बाहिनी महफूज कर लेती थी, दाखिल होने लगे। सरहदों में दाखिले के बाद लोग पोशीदा बर्री और आबी रास्तों से मशरकी पाकिस्तान के अंदर ही अंदर फैलते चले गए। रास्ते में जहां कहीं उन्हें पाकिस्तानी फौज की कोई इक्का दुक्का कंपनी या पेट्रोलिंग पार्टी दिखाई पड़ती, वो उस पर घात लगाकर हमले करते और मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों की मदद से अपनी मुराद को पहुंचते। दुश्मन कमांडोज से निमटने का फरीजा भी पाकिस्तानी कमांडोज ही को अंजाम देना होता, क्योंकि लोहे को लोहे ही से काटा जाता है। मशरकी पाकिस्तान में कमांडोज की महज चंद बटालियन रखी गई थी। ख्याल शायद यही किया जाता था कि उन्हें सरहदी इलाकों में घुस आने वाले भारतीय कमांडोज और मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों ही से निमटना होगा। भारतीय अज़ाइम के मुतालिक हमें कभी कोई गलत फहमी तो नहीं थी, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों को यकीन आता था कि वो बैनुल अक़वामी सरहदों का तकद्दुस पामाल करता हुआ इस तरह मशरकी पाकिस्तान पर नंगी जारिहत करके चढ़ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही तवक्को की जाती थी कि भारतीय अफवाज बिला वास्ता तौर ही पर मुक्ति बाहिनी की मदद करेंगी, लेकिन ये मफरूज़ा इब्तदा में कायम ही न किया गया कि वो उनके दोष बदोश खुली जंग में भी कूद पड़ेंगी। इसकी वजह शायद यही थी कि इससे पहले दुनिया भर में ऐसा कोई वाक़या महज़्ज़ब दौर में देखने को नहीं मिलता था। अमूमन यही देखने में आता था कि कुछ ममालिक की आशीर्वाद या किसी हद तक बिला वास्ता हिमायत ही दूसरों को हासिल होती थी। हकीकत तो यह है कि हमारा मुकाबला दुनिया की एक कसीर तादाद फौज और आबादी रखने वाले मुल्क से था, जिसके वसाइल ही हमसे 15-20 गुना ज्यादा नहीं थे, बल्कि वो सियासी और इखलाकी मैदानों में भी अपनी रिवायती मक्कारी और फरेब के बलबूते पर हमारी शिकस्त का सामान पैदा कर चुका था। भारतीय अफवाज की करीबन सभी आजमूदा कार और खसूसी तौर से ऐसी जंग के लिए तरबियत याफ्ता पलटूनें यहाँ मोर्चा बंद हो गई थीं, क्योंकि दुश्मन एक बार कदम आगे बढ़ाकर दोबारा पीछे हटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उनके नज़दीक ये भारत माता की हमेशा के लिए सियासी मौत होती। जंगलों, दलदलों, नदी नालों और नाहमवार ऊंची नीची गुजरगाहों में जहां अमूमन जमीन गीली रहती या फिर वहां पानी खड़ा होता, हमारी अफवाज एक लंबी मुद्दत से हालत जंग में थी। हमें घात में लगे दुश्मन के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ता। मुख्तलिफ मुतअद्दी अमराज और मौसमी हालात के मरहून मिन्नत मसाइब ने भी हमें अधमुआ कर दिया था। जवानों को कई कई दिन दलदली इलाकों और घुटने घुटने पानी में रहकर दुश्मन का ताक़ुब करना या उनसे जंग लड़ना होती थी। अमूमन कोई इत्तला मिलने पर स्पेशल ग्रुप के जवानों ही को हर अव्वल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जाता था, ताकि अचानक अगर वो घात लगाए पाक फौज के मुंतजिर भारतीय कमांडोज की जद में आ जाएं, तो अपनी पेशा वाराना महारत और रिवायती दलेरी की बिना पर बाकी अफवाज के जवानों को भी वहां से निकाल कर ले जाएं। यही वजह थी कि यहाँ कमांडोज की शहादतों का तनासुब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसके बावजूद आखिरी लम्हात तक उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखी, जिसकी गवाही भारतीय जर्नैलों की लिखी मुख्तलिफ किताबों से भी बखूबी मिल जाती है। जदीद दौर की लड़ाइयों में एयरफोर्स हमेशा एक मौसर और अफाल किरदार अदा करती आई है। कई दफ़ा देखने में आया है कि बहरिया या पैदल फौज की कमजोरियों पर मजबूत और पेशा वराना अहमियत की हामिल फिजाइया बखूबी पर्दा डाल सकती है।
مشرقی پاکستان کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ممکن ہے یہاں ہم چھاپا ماروں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ایئر فورس کے ذریعے نہ کر سکتے، لیکن کھلی جنگ کے بعد اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ہماری فضائیہ کی مکمل جنگی طاقت محض ایک اسکواڈن اور 15 دن کے گولہ بارود پر مشتمل تھی، جبکہ اس کے اترنے اور چڑھنے کے لیے بھی ڈھاکہ ہوائی اڈہ ہی رہ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس جدید ترین طیاروں پر مشتمل کم از کم 10 اسکواڈن، بے انداز گولہ بارود اور 3-4 مضبوط ایئر بیس تھے۔ دشمن نے اپنے بھرپور فضائی حملوں کا آغاز 3 دسمبر کو کیا۔ جنگ کے پہلے ہی روز ہمارے باکمال شاہینوں نے 33 فضائی مار کے سر کیے اور مجموعی طور پر 30,000 راؤنڈ فائر ہوئے۔ دنیا بھر کی فضائیہ کی تاریخ میں اس قدر زیادہ کارکردگی کا ریکارڈ شاید کہیں نہیں مل سکتا۔ دشمن کے جدید ترین سپر سینک طیاریوں کے مقابلے میں ہمارے پاس سیبر جہاز تھے، لیکن چشم فلک نے حیرت سے نظارہ کیا۔ دنیا بھر کے جنگی مبصروں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ ان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے جب پہلے ہی روز فضائی مارکوں یعنی ڈوگ فائٹ میں ہمارے شہبازوں نے 12 بھارتی طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھارتی اپنی مقدور بھر کوشش کے باوجود ڈھاکہ ایئر بیس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کے بمباروں نے اپنا غصہ 4 بڑے بڑے طاقتور بم ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں پھینک کر نکالا، جو سوائے گرد و غبار اڑانے اور بڑے بڑے گڑھے زمین میں ڈالنے کے اور کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہ دینے پائے۔ دشمن کو اپنے دوست کے فراہم کردہ سیٹلائٹ سسٹم، جدید ترین جاسوسی طیاروں، انٹیلیجنس اور سب سے بڑھ کر اپنے مقامی دلالوں کے ذریعے ہماری جنگی تیاریوں کی پل پل کی خبر تھی۔ ہماری بے سر و سامانی اس پر پوری طرح عیاں تھی، خصوصاً ہماری فضائیہ اور بحریہ کی کم مائیگی کا اسے بخوبی علم تھا، لیکن پہلے ہی روز اپنی فضائیہ کی اس طرح درگت بنتا دیکھ کر اس نے براہ راست تصادم میں اپنے مزید جہازوں سے ہاتھ دھونے کے بجائے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ اب دشمن نے ہمارے ذرائع نقل و حمل کو تباہ کر کے ہمیں مفلوج کرنے کی ٹھانی، اور وہ ہمارے مقابلے پر MiG 21 کی جگہ Su-7 اور ہنٹر طیارے لے آیا، جو پرے باندھ کر ہمارے کانوائے، مسافر بردار کشتیوں، پلوں، ریلوے لائنوں وغیرہ وغیرہ پر حملے کرنے لگے، جن کی حفاظت صرف طیارہ شکن توپیں کر رہی تھیں، اور زمین پر بیٹھ کر فضائی جنگ ایک حد تک ہی لڑی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے قلیل تعداد جہازوں کے ساتھ قطعاً اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ براہ راست دشمن سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لے سکیں۔ ڈھاکہ پر دشمن کا دباؤ کچھ کم ہوا تو ہمارے شہبازوں کو بھی مہلت نصیب ہوئی اور انہوں نے راجشاہی اور کومیلا کے گرد و نواح میں اپنی فوج کی اعانت کی اور بڑھتی ہوئی بھارتی افواج پر بڑے زوردار اور جان توڑ حملے کیے۔ ہمارے ایک سیبر کی کل فضائی صلاحیت بمشکل 35 منٹ تھی، اور ڈھاکہ سے ان کو پرواز کر کے سرحدی علاقوں تک آنا اور واپس لوٹنا ہی ناممکن تھا۔ اس طرح ڈھاکہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی ہماری بری افواج مکمل طور سے بھارتی فضائیہ کا نشانہ بننے لگیں۔ ہماری فضائیہ 6 دسمبر ہی کو عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، جب ہمارے جہاز 6 دسمبر کی صبح اپنی افواج کی مدد کو روانہ ہونے کے لیے کانبیٹ ایئر پیٹرولنگ کی غرض سے پر تول رہے تھے۔ ان لمحات میں قریباً 18 بھارتی MiG اچانک ان پر حملہ آور ہوئے۔ ہمارے صف شکن شہبازوں نے حوصلہ نہ ہارا اور کسی نہ کسی طرح اپنا اسٹارٹ مکمل کر کے قابل پرواز ہوتے ہی ان کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے دنیا کی فضائی تاریخ کا حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا اور محض 5 سیبر جہازوں نے پہلے ہی حملے میں 8 بھارتی MiG 21 چاٹ لیے۔ اس اچانک اور خلاف توقع جارحیت نے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن بھاگتا ہوا دشمن روسی ساخت کے 500 کلو گرام وزنی درجن بھر بم کسی نہ کسی طرح رن وے پر پھینک کر اسے ناکارہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بم جدید ساخت کے اور انتہائی خطرناک تھے۔ انہوں نے رن وے پر جا بجا گہرے گڑھے ڈال دیے۔ ان گہرے شگافوں کو بہرحال پر کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ MES اور انجینئرنگ بٹالین کے جوانوں کے علاوہ بہاری رضاکار بھی فوراً گڑھوں پر ٹوٹ پڑے، مگر ابھی انہیں بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک بھارتی فضائیہ کے غول حملے کے لیے امٹ پڑے۔ ہمارے شاہین تو پرواز کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ اب ساری ذمہ داری طیارہ شکن اینٹی کرافٹ ایئر گنوں کی گنز پر آ پڑی تھی۔ انہوں نے بھی جی جان سے مارکا لڑا، لیکن دشمن کا ایک جہاز تباہ ہوتا تو وہ اس کے مقابلے میں 10 جہاز لے آتا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا
جب دشمن کامیاب رہا اور اس نے رن وے پر اتنے بڑے گڑھے ڈال دیے جن کا دوران جنگ بھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مقصد دشمن کو یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، اسے اپنے 25 طیاروں کی قربانی بھی دینا پڑی تھی۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس تو جنگ کے ابتدائی مراحل ہی میں ختم ہو گئی۔ اب ڈھاکہ کو ہوائی حملوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری طیارہ شکن بیٹریوں پر عائد ہو گئی، اور انہوں نے جنگ کے آخری لمحات تک جس تندہی، جانفشانی اور مہارت سے اس منصب کو نبھایا، وہ کچھ انہی کا حصہ ہے۔ کیا مجال جو کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آنے پائی ہو۔ وہ مسلسل بیدار رہے، چوکس رہے، ان کی نظریں ہر لمحے آسمان کی وسعتوں میں بھارتی فضائیہ کے جہازوں کو تلاش کرتی رہیں، اور جوں ہی شکار انہیں دکھائی دیتا وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کر کے اس پر دیوانہ وار گولے برسانے لگتے۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر البتہ کسی حد تک محفوظ رہے، جو شدید زخمیوں یا پھر اعلیٰ افسران کو لانے اور لے جانے کے سوا اور کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے بہادر اور جوان ہمت پائلٹوں نے بھی دشمن کی طاقتور ایئر فورس کی موجودگی کے باوجود جس جانفشانی سے اپنا کام انجام دیا، وہ تاریخ حریت کا الگ سنہرا باب ہے۔ آرمی کی تعداد اور سامان جنگ کا اندازہ تو آپ کر ہی چکے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہیں تھی۔ دشمن کے طاقتور ترین بحری بیڑے کے مقابلے میں ہمارے پاس کومیلا، جیسور، سلیہٹ اور راجشاہی نام کی صرف 4 گن بوٹس تھیں، جن پر 90 بائی 60 ملی میٹر کی بھاری مشین گنیں اور بعض پر تو 50 یا 30 بروننگ مشینیں لگا کر انہیں بحری بیڑے کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ان کشتیوں سے ہم تخریب کاروں اور بھارتی کمانڈوز کا معمولی تعاقب تو کر سکتے تھے، لیکن ان سے طیارہ بردار ایئر کرافٹ، تباہ کن جہاز، ڈسٹرائر، فریگیٹ، ان جہازوں کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی دیوانگی تھی۔ مشرقی پاکستان کا سمندری ساحل برما کی سرحد پر ٹیکناف سے مغربی بنگال میں پاسر تک تقریباً 600 کلومیٹر تک پھیلا ہے۔ دوسری طرف سے یہ صوبہ ندی نالوں کا ہزاروں میل لمبا پیچ در پیچ سلسلہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ چٹاگانگ سے کراچی تک ہزاروں میل لمبی آبی گزرگاہیں الگ تھیں، جن کی بھارتی بحریہ نے نومبر کے آغاز ہی سے ناکہ بندی کر لی تھی۔ اس لمبے چوڑے سمندری محاذ کو سنبھالنے کے فرائض ہماری اس ننھی منی اور بالکل معمولی حیثیت کی حامل بحریہ کو انجام دینی تھی، جو جنگ کا آغاز ہوتے ہی اپنے کم ترین وسائل کے ساتھ بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئیں، جہاں سے وہ باری باری نکلتیں، دشمن پر کاری ضربیں لگاتیں اور اس کے فضائی حملوں سے چھلنی چھلنی ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے مستقر پر لوٹ آتیں۔ دوران جنگ اس معمولی سی بحریہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ اس کے جواں بخت ملاحوں کی دلیری اور پیشہ ورانہ اہلیت کی بہترین مثال ہے۔ وہ لوگ ہر جگہ اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ آرمی کے لیے نقل و حمل کے فرائض نہ صرف انجام دیتے رہے، بلکہ کئی جگہ دریائی ساحلوں پر انہوں نے دشمن افواج کی پیش قدمی کو روکا اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں راجشاہی نامی گن بوٹ کی کہانی دنیا بھر کی بھری تاریخ میں ہمیشہ ایک ممتاز مقام کی حامل رہے گی۔ اس کے واقعات کچھ یوں ہیں۔ 5 دسمبر کو پاکستان نیوی کو اطلاع ملی کہ چٹاگانگ کے نزدیک ایک مقام پر بھارتی پیرا ٹروپرز لینڈنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ چٹاگانگ بالکل دشمن کے رحم و کرم پر ہے۔ چٹاگانگ کے انچارج آفیسر کے حکم پر چاروں گن بوٹس دشمن سے نمٹنے کا عزم لے کر آگے بڑھیں، ان میں راجشاہی بھی شامل تھی۔ چاروں گن بوٹس ایک دوسرے سے الگ الگ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راجشاہی ابھی ٹارگٹ کے نزدیک ہی پہنچی تھی جب اچانک اس پر 6 بھارتی ہنٹروں نے بیک وقت حملہ کر دیا۔ راجشاہی کے شیر دل کیپٹن اور اس کے ملاحوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور بری طرح نشانہ بننے کے باوجود واپس چٹاگانگ پہنچ گئی۔ اس مہم میں اس بوٹ کا کیپٹن بھی اپنے کئی ساتھیوں سمیت شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر یہی گن بوٹ دشمن کی بحریہ اور فضائیہ کا زام خاک میں ملا کر قریباً 2 ماہ تک سمندر کی تند و تیز موجوں سے اپنے چھلنی وجود کے ساتھ لڑتی بھرتی کراچی تک پہنچ گئی تھی۔ جنگ کے ابتدائی ایام ہی میں بحریہ اور فضائیہ کی ناکامی اور تباہی کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہم چاروں طرف سے محصور ہو چکے تھے۔ زمین، سمندر یا فضا سے کسی مدد کا تو سوال ہی خارج از بحث تھا۔ اب سارے مشرقی پاکستان کو اس کے سمندروں، ندی نالوں، جنگلوں، پہاڑوں اور فضاؤں سمیت بچانے کی ذمہ داری
پاک افواج کے ان 45,000 ریگولر جوانوں اور افسروں کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جن میں سے بیشتر زخمی، تھکے ہارے، بیمار اور قریباً ذہنی طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ 21 نومبر کو دشمن نے سرحدی موڑوں اور ابھاروں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری دفاعی حکمت عملی بھی بدل گئی۔ اب تک براہ راست مقابلے کی نوبت کچھ زیادہ نہیں آئی تھی، اب دشمن کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنی کمپنی کے ساتھ ان دنوں ہلی کے نزدیک نوپاڑا نامی ایک چوکی پر موجود تھا جب اچانک بھارت کی گارڈز نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ہلی کے گرد و نواح میں قریباً 200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تقریباً سبھی پوسٹوں، بابر پوسٹ، قاسم، پٹوارا اور نوپاڑا پر بیک وقت ہوا۔ یہاں 4 فرنٹیئر فورس ایف ایف کے جوان مورچہ بند تھے، جن کی تعداد بمشکل چند سو تھی اور جن پر قریباً ایک برگیڈ نے حملہ کیا تھا۔ دشمن نے مختی باہنی کی اطلاعات پر کہ یہاں پاک فوج کی تعداد بہت کم ہے، اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پہلے تو دشمن بابر پوسٹ کو روندتا یلغار کرتا ریلوے لائن کے پار تک بڑھتا چلا آیا تھا، لیکن جوابی حملے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کے وہ تینوں ٹینک جو ریلوے لائن کے پار ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے، ہماری ٹینک شکن آر گنز نے تباہ کر دیے۔ دشمن نے اس ایک ٹینک کو جسے جوانوں نے ہمارے اپنے علاقے میں خاصا اندر آنے کے بعد ہٹ کیا تھا، کھینچ کر واپس لے جانا چاہا تاکہ اپنی جارحیت کا کوئی نشان وہاں نہ چھوڑے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ 27 نومبر کو عالمی پریس کے چیدہ چیدہ نمائندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا اور حسب سابق سرد مہری اختیار کیے رکھی۔ قبل ازیں ہم بھارتی جارحیت کے کئی ثبوت پیش کر چکے تھے، لیکن ہمارے پاس بھارتی زہریلے پروپیگنڈے کا شاید کوئی توڑ تھا ہی نہیں۔ ٹینکوں کی لڑائیوں کے لیے مشرقی پاکستان کا دلدلی اور ناہموار علاقہ کچھ زیادہ موزوں نہیں، لیکن کئی ایسے میدانی اور کھلے علاقے بھی تھے جہاں دشمن نے بے شمار ٹینک لڑائی میں جھونک دیے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ویجنتا نامی وہ ٹینک بھی تھا جنہیں دلدلی علاقوں میں لڑائی کے لیے خصوصی طور سے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جدید ترین روسی ساختہ TT-55 اور T-56 ٹینک بھی تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس اس علاقے میں 16 ڈویژن سے متعلق 29 کیولری تھی، جو ہماری دانش میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن جس کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار اور پھر 1951 کی جنگ کوریا میں استعمال شدہ M24 ساخت کے ٹینک تھے، جن کی حیثیت ان جدید ترین ٹینکوں کے نزدیک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان ٹینکوں کے دہانے اتنے گروو لیس ہو چکے تھے کہ فائر ہونے کے بعد ان سے گولہ کبھی پوری شدت سے باہر نہیں نکلتا تھا اور اس کی رینج بمشکل 1000 میٹر تک ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہلی دشمن کے لیے ہمیشہ لوہے کا چنا بنا رہا اور یہاں دنیائے حرب و ضرب کی وہ شاندار داستان رقم ہوئی جس کا تذکرہ دنیا بھر کی جنگی تاریخوں میں ہمیشہ سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ اسی محاذ کے جری افسر میجر محمد اکرم شہید کو چھٹا نشان حیدر دیا گیا۔ اس محاذ کے صف شکن اور مادر وطن کے جیالے سپوتوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارت کے ایسٹرن کمانڈ کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے کہا تھا، یہ ناقابل تسخیر ہیں، دے آر انکیوریبل۔ اس مہم سے نمٹنے کے بعد مجھے زخم خوردہ اور تھکن سے چور چور جوانوں کے ساتھ دریائے ٹسٹا کے کنارے مورچے سنبھالنے کا حکم ملا۔ ہم لوگ آغاز دسمبر تک اسی محاذ پر دشمن سے برسر پیکار رہے، پھر اچانک ہمیں ڈھاکہ واپسی کے احکامات ملے۔ ڈھاکہ پہنچتے ہی ہیڈ کوارٹر میں میری ملاقات میجر صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مخدوش حالات کے پیش نظر آنسا کو کانوینٹ میں لے آنے کی ہدایت کی۔ میں نے پہلے تو آنسا اور چاچی کی خواہش کا احترام ملحوظ خاطر رکھا، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا بھی میرے نزدیک بہادری نہیں، بے وقوفی ہوتا۔ اگلے 2-3 روز میں نے آنسا کو وہیں لے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جب انسان خلاف فطرت بھی بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ آنسا میری محبت تھی، میری بیوی تھی۔ اس کے گھر بار کی قربانیاں، اس کے اقربا کے وطن عزیز کے لیے جد و جہد ہی ایسے ناقابل تردید حقائق تھے جنہوں نے میرے گردا گرد اس کے لیے احترام و محبت کی ایسی سر بفلک چوٹیاں کھڑی کر دی تھیں کہ ان سے پار جھانکنا ہی میرے بس سے باہر تھا۔ لیکن نومبر کے آخری ہفتے کے بعد میرے ہی نہیں، پاک افواج کے ہر جوان کے ذہن پر صرف جنگ سوار تھی۔ ہمیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا، ہم تو گوشت پوست کی ایسی مشینیں بن کر رہ گئے تھے جو حکم ملتے ہی حرکت میں آ جاتی۔ نہ دن ہمارے تھے، نہ راتیں، نہ جسم ہمارے تھے، نہ سوچیں،
سب کچھ غیر مرئی طاقت کے اختیار میں چلا گیا تھا۔ ہم سب پر جنون کی حد تک صرف اور صرف ایک ہی سوچ سوار تھی کہ جلد از جلد جس طرح بھی ممکن ہو، جتنی بھی قربانی دی جا سکے، ہم دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اسے آئندہ ہمارے خلاف کبھی سر اٹھانے کا حوصلہ ہی نہ رہے۔ اور جب کبھی ذہن میں بھولے بھٹکے سے کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی انہونی سی انجانی سی خلش آنسا کے متعلق سر اٹھاتی، تو نہ جانے کیوں میں اپنے ضمیر کے سامنے خود کو شرمندہ سا محسوس کرنے لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کچھ خود غرض سا ہو چلا ہوں کہ ملکی معاملات پر ذاتی معاملات سے متعلق سوچیں غلبہ پانے لگی ہیں، اور کچھ یہی تھے وہ خیالات جو مجھے بسا اوقات الجھن میں مبتلا کر دیتے تھے۔ 1 دسمبر کو جب میں محمد پورہ گیا تو چاچی کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ عثمان کی موت کے صدمے کو ان کے دل و دماغ نے شاید ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ خاوند اور اس کے بعد جوان سال اکلوتے بیٹے کی موت نے اس بوڑھی اور انتہائی مظلوم عورت کو مکمل طور سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا سارا دن دیوانوں کی طرح چپ چاپ یا تو خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر عثمان کے متعلق ہر آنے جانے والے سے باتیں کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اب وہ بالکل ہی چارپائی سے لگ گئی تھی۔ میری آمد پر وہ ایک حوصلہ مند خاتون کی طرح میرے استقبال کو آگے بڑھی، مجھے گلے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا اور بڑے عزم اور جبر سے خود پر قابو پائے رکھا۔ ان دونوں کالونیوں محمد پورہ اور میر پور میں رضاکاروں کے انتظامات اور ان کی ہمت و حوصلے کو دیکھ کر اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگتا تھا۔ تاہم میں نے دبے لفظوں میں آنسا کے سامنے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر بولی، ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی نے خاصی تقویت دی ہے، پھر آپ آخر ایسا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ تو کمانڈو ہیں علی، اگر آپ بھی ایسا ہی سوچنے لگے ہیں تو ان لوگوں فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے اس لمحے خود پر واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ میں کچھ بھی ہوتا بالآخر اپنے ملک کی فوج کا ایک آفیسر تھا۔ آنسا میری بیوی ضرور تھی لیکن مجھے خامند بن کر نہیں، پاک فوج کا افسر بن کر، کمانڈو بن کر سوچنا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کا عزم و حوصلہ اور عظمت کردار دیکھ کر مجھے اس پر رشک آنے لگتا تھا۔ میں نے اس کے عزائم پر مرحبا کہا اور شام کو واپس لوٹ آیا۔ واقعی ان حالات میں عثمان کی ماں اور بہن کو وہاں سے لے جانا محمد پورہ اور میر پورہ کی آبادیوں کا بڑا ہوا مورال ختم کرنے والی بات تھی۔ 2 دسمبر کو ہمیں چاند پور پہنچ کر اس علاقے کے جی او سی کے زیر کمان رہتے ہوئے حکم ملا، جہاں سے ہم مظفر گنج اور اس سے آگے پھر بہی گنج تک چلے گئے۔ 3 دسمبر کو دشمن کے بھرپور حملے کے بعد ان علاقوں میں اس کا دباؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ ہم نے ان مقامات تک پہنچنے کے لیے چاند پور روڈ کے بجائے کھیتوں کے بیچوں بیچ کچا راستہ اختیار کیا تھا۔ کیچڑ سے لتھ پتھ وردیاں اور بوٹ اور مسلسل پانی میں سفر کرنے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ وردیاں گیلی ہو کر جسموں سے چپک گئی تھیں اور کئی کئی روز کے مسلسل سفر نے جوانوں کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ یہاں مختلف مقامات پر دشمن سے براہ راست ٹکراؤ ہوا اور کئی خون ریز مار کے لڑے گئے۔ ہمیں ایک جگہ رکنے کو نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر خدمات انجام دینے کو کہا گیا تھا۔ 8 دسمبر تک ہم لوگ چاند پور واپس پہنچ چکے تھے، جہاں اچانک ہم پر تیز بھارتی فضائی حملے ہونے لگے۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ اب یہاں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں واپس ڈھاکہ آنے اور نئی مورچہ بندیاں سنبھالنے کے احکامات ملے، کیونکہ ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر میں فوجوں کی تعداد بمشکل اتنی ہی تھی کہ وہ اندرون ڈھاکہ سے ہونے والے مکتی باہنی کے حملے کو کنٹرول کر سکتی۔ 8 دسمبر کی رات کو یہ حکم موصول ہوا اور ہم 150 جوانوں نے، جن کا تعلق FF-23 پنجاب اور SSG سے تھا، دریائے میگھنا کے راستے ڈھاکہ پہنچنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمارے جی او سی صاحب نے مقامی طور پر کچھ کشتیاں اور لانچیں اکٹھی کر لیں اور ان کے کناروں پر بھاری مشین گنیں نصب کرنے کے بعد انہیں جنگی جہازوں کی شکل دے کر رات کے اندھیرے میں ڈھاکہ پہنچنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے اس کانوائے کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ نے ایک گن بوٹ بھی روانہ کر دی تھی، اور ایک لحاظ سے یہی 150 سپاہی اور دوسرے عملے کے قریباً 40-50 آدمی ہمارا 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھے، جن سے ہماری قلیل تعداد اور وسائل کی کمی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ تیاریوں میں قریباً ساری رات بسر ہو گئی اور الگ صبح ہمارا کانوائے چاند پور سے نارائن گنج یعنی ڈھاکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر بظاہر تو 4 گھنٹے کا تھا، لیکن جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا تھا
اس کے پیش نظر کرنوں پر محیط نظر آتا تھا۔ ابھی ہم نے بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی گزارے تھے کہ اچانک آسمان کو بھارتی میگ طیاروں نے ڈھانپ لیا۔ وہ دیوانہ وار ہم پر ٹوٹ پڑے۔ کھلے دریا میں ایسا شاندار نشانہ میسر آنے پر ان پر نشے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور بھارتی فضائیہ کے سور میں اس بے یار و مددگار کانوائے کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے پر تلے نظر آتے تھے۔ ہم لوگ ابھی نارائن گنج سے کچھ دور ہی تھے جب یہ حملہ ہوا۔ طیارہ شکن توپیں اینٹی ایئر کرافٹ صرف اس گن بوٹ پر نصب تھیں جسے بحریہ نے اس بدقسمت کانوائے کی مدد کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ آفرین ہے گن بوٹ کے کپتان پر، اس نے بجائے ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کی مقابلے کی ٹھانی اور ڈٹ گیا۔ ایک گن بوٹ کی حیثیت اتنے سارے جیٹ طیاروں کے آگے بھلا تھی ہی کیا؟ پہلے تو وہ کشتیوں اور لانچوں پر سوار افراد پر جن کی مشین گنوں کی گولیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، اپنی بہادری کے جوہر آزماتے رہے، اور پھر اس طرف سے فارغ ہو کر انہوں نے گن بوٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب تک بوٹ کے گنرز نے قریباً 4 طیارے شکار کر لیے تھے۔ میں ایک لانچ میں اپنے 15-20 جوانوں کے ساتھ، جن میں سب تقریباً آدھے زخمی ہو چکے تھے، بے بسی کے عالم میں چیلوں اور گدوں کے طرح جھپٹ جھپٹ کر حملہ آور ہوتے ان طیاروں کو دیکھتا اور اپنی کم مائگی پر کڑ رہا تھا۔ جب وہ غوطہ لگا کر ہمارے نزدیک آتے تو میں جوش غضب سے ان پر مشین گن سے فائرنگ کرنے لگتا، لیکن یہ حرکت دیوانگی کی ایک کیفیت کے سوا اور کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ گن بوٹ ہم سے بمشکل 50 گز دور تھی جب میں نے بیک وقت ایک فارمیشن میں آگے پیچھے قطار بنا کر 6 MiG-21 کو اس پر فائرنگ کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور شدت کرب و غم سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ گن بوٹ کا بالائی حصہ دھماکے سے اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بحریہ کے کئی جوانوں کے خون میں نہائے لاشیں بھی پانی میں گرتے نظر آئے۔ مجھ میں یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں رہی، اور میں دوڑ کر لانچ کے انجن روم میں پہنچا، جہاں ڈرائیور، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، بمشکل اسٹیئرنگ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے نائب کی مدد سے اسے سیٹ سے کھینچ کر باہر نکالا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا، لیکن ابھی لانچ بمشکل سنبھل ہی پائی تھی کہ بیک وقت 2-3 MiG ہم پر جھپٹ پڑے۔ میرے گردا گرد پانی میں راکٹ پھٹ رہے تھے۔ ایک راکٹ زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ پھٹا، اس کے ساتھ ہی میرے ہیلمٹ کے نیچے چہرے کی دائیں طرف ایک آگ سی داخل ہو گئی۔ لانچ ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ میرے کمانڈوز زخمی حالت میں بڑی بے بسی کے ساتھ دریا میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ میں نے دائیں طرف ہاتھ لگا کر دیکھا، میرا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ شاید لانچ کا کوئی ٹکڑا راکٹ کے پھٹنے کے بعد اڑ کر لگا تھا۔ پیچھے گردن گھمائی تو ڈرائیور اور اس کا نائب شہید ہو چکے تھے۔ طیارے اپنا کام کر کے آگے نکل گئے، اور اب وہ دوسری لانچوں اور کشتیوں پر جہنم کا دہانہ کھولے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی مہلت نصیب ہوئی تو میں نے اپنے شہید ساتھیوں میں سے ایک کی فیلڈ پٹی نکال کر پھرتی سے اپنے زخم پر باندھ لی۔ اس کے بعد کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ خون بند ہو گیا۔ لانچ پانی کے بہاؤ پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے زخم کے باوجود بادل نخواستہ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میرے گردا گرد تختوں سے لٹکے اور تیر تیر کر دریا کے کنارے کی سمت بڑھتے جوانوں پر بھارتی سورما جھک جھک کر راکٹوں اور گولیوں کا می برسا رہے تھے۔ خود میرے گردا گرد بھی پانی میں گولیاں اور راکٹ پھٹ رہے تھے، لیکن اس وقت میں ان سب سے بالکل بے نیاز ایک مکمل کمانڈو بنا تیرتا ہوا تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیرتے ہوئے دھڑکتے دل سے میں نے نظریں اٹھا کر گن بوٹ کی طرف دیکھا، جس کا بالائی حصہ تباہ ہونے کے باوجود اس کے توپچی بھارتی طیاروں کے خلاف زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ دشمن کے جہازوں کی بے تحاشا فائرنگ سے بچتے بچاتے بالآخر میں اور میرے 20 ساتھی ساحل پر آ پہنچے۔ گن بوٹ کا کپتان بھی بڑی مہارت سے اپنی بوٹ کو بچاتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ نارائن گنج پر ہمارا استقبال کمانڈو بٹالین کی ایک کمپنی کے چند بچے کچے جوانوں نے کیا، جنہوں نے اس روز 3 گھنٹے تک آرام کیا تھا اور جو ان دنوں عیاشی کے زمرے میں آتا تھا۔ میرے جوانوں میں سے اکثر زخمی اور بغیر ہتھیاروں کے تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے جسموں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ یہاں فیلڈ ہسپتال میں جو ایک جھونپڑی میں بنا ہوا تھا، ہماری مرہم پٹی کی گئی اور شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈھاکہ CMH بھیجنے کے انتظامات ہونے لگے، اور باقی تمام کمانڈوز کو جو خوش قسمتی سے ابھی تک زندہ اور ٹریگر دبانے کے قابل تھے، فوراً ڈھاکہ پہنچ کر ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کے اگلے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ ہم لوگ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دشمن کے طیاروں کی نظروں سے بچتے بچاتے بالآخر شام کے قریب ڈھاکہ پہنچ گئے۔
جہاں میرے سر بڑی بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ انہوں نے میرے سر پر بندھی پٹی اور اس پر خون تو دیکھ لیا تھا، لیکن جانے کسی مصلحت کے تحت ابھی تک میرے زخم کا حال دریافت نہ کیا۔ ہیلو ینگ مین، ان کی بزلہ سنجی ابھی تک برقرار تھی۔ میں جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ نزدیک ہی میرے اوسی موجود تھے۔ کرنل صاحب سے جب میں نے اجازت چاہی کہ میں آنسا کی خبر لے آؤں تو انہوں نے عجیب سی نظروں سے میری اور پھر میجر صاحب کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک زوردار گھونسا میرے دل پر رسید کیا ہو۔ بیٹے، تمہاری وائف ہسپتال میں ہے، بالآخر انہوں نے ہمت کی۔ کب؟ کیسے؟ میں نے کسی اضطراری کیفیت کے تابع یہ بات تو کہہ دی، لیکن پھر خود ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ مجھے علم تھا کہ جس شدت سے بھارتی ایئر فورس ڈھاکہ پر حملے کر رہی ہے، اس کے بعد اس قسم کے سوالات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ 3 دسمبر کے روز ہی سے ڈھاکہ پر اپنی وحشت اور بربریت کی انتہا بھارتی ایئر فورسز نے کر دی تھی۔ ان کے جہاز بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے تشریف لاتے اور 2-3 نشان زدہ جگہوں کو نشانہ بنا کر چل دیتے۔ انہیں مختی باہنی کے ذریعے پل پل کی خبریں موصول ہو رہی تھیں اور انہی کارآمد اطلاع پر بھارتی طیارے حملے کرتے رہتے۔ ڈھاکہ کی آبادی میں ان کا خاص نشانہ میر پورہ اور محمد پورہ کی بستیاں تھیں۔ کیونکہ یہ دونوں آبادیاں پاکستان کے حامیوں کا گڑھ سمجھی جاتی تھی، ایسے ہی حملے میں انہوں نے آنسا کی والدہ اور 15 دیگر بہاری عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ آنسا کو شدید زخمی حالت میں ملبے سے نکالا گیا اور رضاکار اسے اور دیگر زخمیوں کو ہسپتال پہنچا گئے تھے۔ میرے سوال کا جواب دونوں میں سے کسی نے بھی نہ دیا، البتہ ایک تیز رفتار جیپ ہمارے نزدیک آ کر اچانک رک گئی۔ کم آن بوائے، میجر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ان کے ساتھ تقریباً گھسٹتا ہوا ہی جیپ تک پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ انہوں نے سنبھال لی اور ہماری جیپ گولیوں اور گولوں کے زوردار دھماکوں کے عین درمیان تیزی سے ڈھاکہ کے ٹی بی ہسپتال کی طرف اڑنے لگی۔ یہ ہسپتال ڈھاکہ یونیورسٹی کے نزدیک ہی تھا اور ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کا، جو اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں منتقل ہو چکا تھا، ایک حصہ تھا۔ دنیا کی بدترین افواج بھی زخمیوں کے ہسپتالوں اور عبادت گاہوں پر حملے سے گریز کرتی ہیں، لیکن ہمارا واسطہ شاید انسانوں سے نہیں، بھیڑیوں سے تھا، جو کسی انسانی یا خدائی اخلاق اور ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ڈھاکہ میں ہماری افواج نے شہر میں مورچہ بندیاں کر رکھی تھیں تاکہ دشمن کی ممکنہ یلغار کو روک سکیں۔ ہمارے جی او سی ہر دوسرے تیسرے روز اپنا ہیڈ کوارٹر تبدیل کر لیتے تاکہ بھارتی طیاروں کی بمباری سے محفوظ رہ سکیں، لیکن مختی باہنی ان کے ہر نئے ٹھکانے کی اطلاع فوراً اپنے آقاؤں کو دے دیتی۔ اس طرح ان کے ہیڈ کوارٹر اور خود جنرل نیازی 3 دسمبر کے بعد سے اب تک مسلسل دشمن کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچتے، بھارتی فضائیہ ان کے تعاقب میں وہاں آ پہنچتی۔ جنگ کے فوراً بعد بھارت میں لکھی جانے والی ڈی آرمنیکر کی کتاب، جس کا نام پاکستان کٹ ٹو سائز رکھا گیا تھا، اس سیکٹر میں لڑنے والے بھارتی اور بنگلہ دیشی کمانڈروں کی مدد سے مصنف نے مکمل کی۔ وہ اپنی کتاب میں اس بمباری کا ذکر کرتے ہوئے جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کی جنگ کے فوراً بعد منعقدہ پریس کانفرنس، اس کا حوالہ بھی اس کی دلیل میں دیتے ہوئے لکھتا ہے، بھارتی فوج کا مقصد اس مسلسل بمباری سے یہ تھا کہ وہ جنرل نیازی کے اعصاب ہی مفلوج کر کے رکھ دے اور انہیں کسی اہم فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہ چھوڑے۔ ایسٹرن کمانڈ کے جنرل اروڑہ نے کلکتہ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ انہیں جنرل نیازی کی نقل و حرکت کی پل پل کی خبر تھی، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور یونیورسٹی میں منتقل کر لیا ہے تو وہاں بھی شدید بمباری کروائی گئی۔ اس طرح خود بھارت کی ایسٹرن کمانڈ نے ہسپتال میں بمباری کے سانحے کو بڑی ڈھٹائی سے اپنی شاندار حکمت عملی کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم لوگ ابھی ہسپتال سے 20-25 گز دور ہی تھے جب ہم نے بھارتی طیاروں کو اچانک گدھوں کی طرح جھپٹ کر ہسپتال پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ سر نے جیپ کھڑی کر دی اور ہم نے چھلانگیں لگا کر قریبی درختوں کے نیچے پناہ لے لی۔ میرے دائیں ہاتھ میرے سر اور ان کے پیچھے ہمارے 2 جوان جو جیپ میں ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر بھی رکھا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں بھاگ کر ہسپتال نہ جا پہنچوں۔ بھارتی گدھ جھپٹے اور ہسپتال کی بلڈنگ سے دھواں اٹھنے لگا۔ طیارہ شکن توپوں کی فائرنگ سے آسمان اور فضا لرز رہی تھی۔ میری آنسا مجھ سے چھینی جا رہی ہے اور میں یہاں کھڑا اس کا تماشا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کریں، میں تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا، جس کے دروازے سے زخموں کی شدت سے تڑپتے اور کراہتے مرد، عورتیں، فوجی اور غیر فوجی
گھسیٹتے ہوئے اپنے قدموں پر کسی نہ کسی طرح چلتے باہر آ رہے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کس طرح میں ہسپتال کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سامنے برآمدے کی چھت گر گئی۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں چھلانگ لگائی۔ میرے دونوں جاں باز میرے تعاقب میں تھے۔ ملبے کے ڈھیر کو میرے پیچھے پھلانگتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی اس وارڈ کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے جہاں آنسا بستر مرگ پر پڑی میری منتظر تھی۔ ابھی ہم بمشکل وارڈ کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک راکٹ پھٹنے لگے۔ برآمدے اور کمرے لرز گئے۔ اس کے ساتھ زخمیوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا بلند ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح بستروں سے نیچے گرے زخمیوں میں آنسا کو ڈھونڈنے لگا، جو اچانک مجھے وارڈ کی دیوار کا سہارا لیے کھڑی نظر آئی۔ آنسا، میں نے دیوانہ وار اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ علی، وہ کراہی، اس کے زخموں سے خون جاری تھا، شاید ٹانکے ٹوٹ گئے تھے۔ میں اسے بازوؤں میں تھامے باہر کو لپکا۔ میرے دونوں شیر دل ساتھی سر سر کہتے میرے تعاقب میں تھے۔ ابھی ہم بمشکل ملبے کے ڈھیر کو پھلانگتے ہسپتال کے دروازے تک ہی پہنچ پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ ہمارے نزدیک پھٹا۔ میرے دونوں جوانوں نے پھرتی سے باہر کی سمت چھلانگیں لگا دیں۔ میں آنسا کے ساتھ ہی اچانک لڑکھڑایا اور منہ کے بل دوسری سمت جا گرا۔ کسی پھٹتے ہوئے شیل کے ٹکڑے میرے جسم پر لگے تھے۔ میرے نزدیک ہی خون میں نہائی آنسا پڑی تھی۔ میں پھرتی اور ہمت سے اٹھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر اس جھنڈ کی طرف بھاگا جہاں ہماری جیپ کھڑی تھی۔ میرے دونوں جوانوں کو بھی زخم آئے تھے۔ ان کی وردیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں ہی اپنے سر پر نچھاور ہونے کا عزم رکھتے تھے۔ آنسا کو میں نے جیپ کے نزدیک ہی زمین پر لٹا دیا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو بار بار دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ میں اسے مرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو، میں چاہتا تھا کہ اسے مرنے نہ دوں۔ اور تو کچھ نہ سوجا۔ میں نے چاہا اسے دوبارہ اٹھا کر جیپ میں ڈال کر کسی محفوظ مقام تک لے جاؤں۔ ابھی میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے اٹھانا ہی چاہا تھا کہ آنسا نے سر کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کسی مقناطیسی عمل کے تابع رک گئے۔ علی، اس نے درد کی شدت سے تڑپ کر سرگوشی کی۔ آنسا، میرا کلیجہ کٹنے لگا۔ علی، خدا حافظ۔ اس کا فکرہ بمشکل مکمل ہوا اور وہ امر ہو گئی۔